बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पाकिस्तान से। यहाँ पे ख़बरें बदस्तूर डेवलप हो रही हैं और अच्छी ख़बरें हैं। सूरत हाल, सियासी सूरत हाल बदस्तूर डामाडोल है। डामाडोल इस सेंस में कि बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि जो तरीन ग्रुप है वो खामोश हो गया है या सन्नाटा छा गया है और दरमियान में कुछ लोग बीच बचाव की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पस पर्दा एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान दूसरी जानब क्या कर रहे हैं? वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान अपने जल्द से जल्द, और उनको भी अंदाज़ा है कि वो भी जल्द अज जल्द कुछ ऐसे काम करना चाह रहे हैं कि जिसकी वजह से आवाम को रिलीफ मिले। ख़ास तौर पे NA-75 का डस्का का रिज़ल्ट आया, उसमें मुस्लिम लीग नवाज़ जीत गई, हुकूमत हार गई, PTI हार गई। और इसके बारे में भी ख़ास तौर पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने रिपोर्ट तलब कर ली है और ख़ास तौर पे अपनी कोर कमेटी से कहा है कि ज़रा पता चलाएं जनाब कि क्या वजह है कि हम इलेक्शन हार गए और हमारा वोट बैंक बढ़ नहीं रहा। तो इसकी वजूहात देखते हैं उनको क्या बताई जाती हैं, वरना हम खुद बता देंगे। तो सूरत हाल ये है कि दोनों तरफ मामलात, हुक्मरान इत्तेहाद और हुकूमती सफ़ों में भी खलबली मची हुई है और अपोजिशन की सफ़ों में भी खलबली मची हुई है। पहले ज़रा अपोजिशन का थोड़ा सा हाल अहवाल मालूम करते हैं, क्योंकि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है उनके जो हमायती हैं 30 MPAs और MNAs, वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से मुलाकात की उन्होंने दरख्वास्त की है। और उस मुलाकात की दरख्वास्त जो उन तक पहुंचाई गई है, बाकायदा दस्तखत किए हैं तमाम अरकान सूबाई और कौमी असम्बली ने, 20 उसमें वज़ीर भी हैं, मुशीर भी हैं। और एक और बात भी बताऊंगा कि कुछ वज़ीर तो सामने आ गए हैं, कुछ वज़ीर सामने आ गए हैं और कुछ वज़ीर और MPAs मज़ीद पता चला है कि वो भी जहांगीर तरीन साहब के साथ हैं। और वो कैसे साथ हैं, कैसे पता चला? एक तो मैंने आपको कहा था कि इंटेलिजेंस ब्यूरो को ज़िम्मेदारी सौंपी और स्पेशल ब्रांच पंजाब को सौंपी है कि वो ज़रा पता लगाएं। और फिर ख़ास तौर पे वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, और उनको भी कहा गया कि जनाब आप भी ज़रा गिरदोनवा में थोड़ा सा अपना नज़र रखा करें, और ये जितनी भी बगावतें हो रही हैं और लोग नाराज़ हैं तो इनको मुकामी तौर पे, अपने तौर पे भी इनको हल करने की और इनको सेटल करने की कोशिश की करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान कुछ नाराज़ हैं इस मामले में कि सूरत हाल इतनी ख़राब क्यों हो रही है और MPAs और MNAs पंजाब के खुलकर क्यों जहांगीर ख़ान तरीन के साथ खड़े हो गए। अपनी कमज़ोरियाँ भी तलाश की जा रही हैं और अपनी कमज़ोरियों के बारे में तफसीलात एक तो ये है कि सियासी लोग बताएंगे, लेकिन असल यही है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो क्या रिपोर्ट पेश करती है, असल बात वो होगी। उसमें कुछ और लोग भी सामने आए हैं। तो जहांगीर ख़ान तरीन के ग्रुप ने जो मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया है, दस्तखत कर दिए हैं, और इससे पहले कि वो आएँ मुलाकात से, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान इनकार तो नहीं करेंगे, लेकिन उनका एजेंडा क्या होगा? क्या वो एजेंडा ये लेके आ रहे हैं कि उस्मान बुज़दार साहब की बरतरफ़ी का मुतालबा करें? तो ऐसी सूरत में वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान किसी किस्म के दबाव में आके वो ये काम नहीं करेंगे और ना ही करना चाहते हैं कि 30 लोग आएँ और 30 लोग आके उन्हें कहें कि आप वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को तब्दील कर दें और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान उन पे हामी भरें। हामी भरेंगे तो ज़ाहिर है वो तो हो ही नहीं सकता कि इन MPAs और MNAs के पार्टी के अंदर से ही बागी उठें और उनके बुनियाद पे। और दूसरा, अगर वो इनकार कर देते हैं तो इसका मतलब है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने उस धड़े को भी तस्लीम कर लिया और उसके वजूद को तस्लीम कर लिया। ये फड्डा पड़ा हुआ है। और इससे पहले भी जब पार्लिमानी पार्टी का इजलास था उस वक्त भी पंजाब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान गए थे, तो तब भी सेनेट के जब इलेक्शन हो रहे थे उन दिनों की बात है,
تو اس وقت بھی کچھ اراکین نے، انہی میں سے کچھ ارکان نے عثمان بزدار صاحب کے بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے اس وقت ان کو ڈانٹ پلائی تھی اور انہیں چپ کرا دیا تھا اور اپنا وزن جو ہے وہ عثمان بزدار کی حمایت میں رکھا تھا۔ اب یہی 2 ڈیمانڈز ہیں ان کی، اور یہ وزیر اعظم عمران خان کو پہلے سے پتہ ہے، ان کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ 2 ڈیمانڈز ہیں۔ نمبر 1 عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کو ذرا آگے پیچھے کیا جائے، اور دوسری ڈیمانڈ ان کی ہے جہانگیر خان ترین کے خلاف مقدمات واپس کیے جائیں، ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں بند کی جائیں۔ اب وزیر اعظم عمران خان کا موڈ کیا ہے؟ وزیر اعظم عمران خان کا موڈ، وہ کل انہوں نے ایک تقریب سے خطاب بھی کیا، اب وہ کھل کے بھی بتا رہے ہیں بھوکھا نہ سوئے، ان کی یہ پروگرام تھا کہ کوئی بھی بھوکھا نہ سوئے، لوگوں کو، غریب آدمیوں کو، مزدوروں کو ان کے گھروں تک پناہ گاہوں میں کھانا دیں گے، اور موبائل ریسٹورانٹ چلائیں گے۔ رمضان میں بھی، سحری افطاری کے وقت بھی مختلف شہروں میں یہ کام کیا جائے گا، خاص طور پہ صوبہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں، 2 صوبوں میں ان کی حکومت ہے، تو ان 2 صوبوں میں کیا جائے گا۔ مرکز میں اسلام آباد میں شروع ہو چکا ہے آلریڈی، تو یہ چیز لیکن اس میں تقریباً انہوں نے کہا کہ حکومت جو ہے وہ قانون کی بالادستی کی جنگ لڑ رہی ہے، اور ہم بالادستی کی جنگ لڑتے رہیں گے۔ اور خاص طور پہ انہوں نے قرضوں کا ذکر کیا، غربت کا ذکر کیا، مہنگائی کا ذکر کیا، بے روزگاری کا ذکر کیا، اور جو پاکستان قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے اس کا ذکر کیا۔ تو اس میں بھی انہوں نے خاص طور پہ اپنا مائنڈ دے دیا ہے کہ جناب میں تو صرف اور صرف قانون کی حکمرانی چاہتا ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں، اور مافیاز کے خلاف میں کام کرتا رہوں گا۔ اس میں جس کو بھی پکڑتے ہیں وہ بلیک میلنگ کی طرف آ جاتا ہے، لہٰذا قرضوں کے، خاص طور پہ قرضوں کی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ اتنا پیسہ ہی نہیں ہے کہ غریب آدمی کے زندگی تبدیل کرنے کے لیے حکومت کے پاس اتنا پیسہ نہیں بچتا کہ وہ خرچ کر سکے، اور جبکہ سب سے زیادہ خرچہ جو ہے وہ انسانی ترقی، ہیومن ڈیولپمنٹ پہ کرنا چاہیے، اور عام آدمی کی زندگی بدلنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کارڈ اور یہ ساری چیزیں جو ہے، ہیلتھ انشورنس جو دے رہے ہیں، ہاؤسنگ اسکیم جو ہے وہ شروع کی ہوئی ہے، تو یہ ایک اچھے پروجیکٹ ہیں۔ لیکن دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان ایسا کوئی بھی مطالبہ، ایسے کسی بھی پریشر گروپ کے ساتھ الگ سے ملاقات کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، اب تک کی جو اطلاعات ہیں، اور انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے یہ کہا ہے کہ جناب آپ ذرا جا کے ان سے رابطے رکھیں اور ان کو بلائیں اور پوچھیں کیا تکلیف ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا یہی مسئلہ ہے، جہانگیر ترین کا ہی ایک مسئلہ ہے، یا پھر پس پردہ کچھ اور مسائل ہیں۔ اور یہ بھی ایک اطلاع آئی ہے، ایک اور بھی بتا دوں کہ یہ بھی ایک اطلاع وزیر اعظم عمران خان تک پہنچی ہے کہ جناب چونکہ رہ گئے ہیں 2 سال، بجٹ آ رہا ہے، اور ترقیاتی فنڈز جو ہیں وہ ایم پی ایز اور ایم این ایز چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ ان کو ریلیز کیے جائیں، جیسے سینٹ کے الیکشن کے وقت بلیک میل کیا، اسی طریقے سے اب وہ دوبارہ، اور جب ان کی ضروریات آپ پوری کر دیں گے ایم پی ایز ایم این ایز کی مالی طور پہ، تو وہ پھر جہانگیر خان ترین صاحب کی طرف نہیں جائیں گے۔ لیکن میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ یہ بات ایسا نہیں ہے، معاملہ کچھ اس سے بڑا ہے، اور فیوچر پلاننگ ہے ان سارے لوگوں کی۔ یہ جو ایم پی ایز ایم این ایز باغی گروپ نظر آ رہا ہے، ترین گروپ نظر آ رہا ہے، یہ فیوچر پلاننگ ہے، اور یہ محض یہ ان سے پیسے بھی لیں گے، ترقیاتی فنڈز بھی لیں گے، ترقیاتی بجٹ بھی لیں گے، اسکیمیں بھی اپروو کروائیں گے، لیکن اگلے الیکشن تک سچویشن دیکھیں گے کہ جناب وزیر اعظم عمران خان میں کتنا دمخم ہے، پی ٹی آئی میں کتنا دمخم ہے، اور پبلک میں پرسیپشن کیا پایا جاتا ہے، تو اس کے اکارڈنگلی یہ سارے الیکٹیبلز جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے۔ تو نمبر 1۔ دوسری بات، اور کون کون ہے ان کے پیچھے، یہ چیز سامنے آ گئی ہے۔ اس میں اب انہوں نے جو گفتگو کی، جو مطالبات کیے
کیونکہ طریقہ کار ہوتا ہے نا انفارمیشنز کلیکٹ کرنے کا، کیونکہ یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کا گہرا تعلق ہے علیم خان صاحب سے، اور ان لوگوں کو جب شمولیت کروائی جا رہی تھی ان ایم پی ایز ایم این ایز کو، آزاد ارکان کو، تو علیم خان بھی کافی متحرک تھے، اور علیم خان اور جہانگیر خان اکٹھے ہی، جہانگیر ترین اکٹھے ہی جاتے تھے، جہاز ایک تھا جہانگیر ترین صاحب کا، اور ان سب کو لا رہے تھے۔ تو اس میں ایک ڈیمانڈ یہ بھی آئی میڈیا ٹاک کے دوران کہ علیم خان کے خلاف بھی کارروائیاں بند کی جائیں، اور نواز زرداری کے بجائے اپنے جہانگیر ترین اور علیم خان کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی گئیں۔ تو عمران خان صاحب تک کچھ اطلاعات ایسی بھی پہنچ رہی ہیں کہ یہ کچھ اور وزیر بھی اس میں شامل ہیں۔ تو دیکھنا ہے کہ اس بارے میں آگے جا کے کیا سچویشن ہوتی ہے۔ فی الحال معاملہ جو ہے وہ جوں کا توں ہے، اور لیکن عمران خان صاحب پریشان، بظاہر پریشان نظر نہیں آ رہے، اور اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کا خیال ہے کہ فی الحال ان کی حکومت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کچھ پریشر آ سکتے ہیں، عثمان بزدار کو تبدیل کرنے کے بارے میں پہلے سے پریشر ہے، اور اسی کی طرف وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ جو ترین گروپ سامنے آیا ہے اور ایم پی ایز اور ایم این اے، اب ان کا فوکس جو ہے وہ سارے کا سارا ترین سے ہٹ کے، جہانگیر ترین سے ہٹ کے اب عثمان بزدار کی طرف ہو رہا ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ معاملہ کچھ اور نکلے گا اگلے آنے والے دنوں میں، اور سارا جو پریشر ہے وہ وزیر اعظم عمران خان پہ بھی آئے گا کہ عثمان بزدار مسائل پیدا کر رہے ہیں، آپ عثمان بزدار صاحب کو تبدیل کریں۔ اگر یہاں پہ آپ تگڑا وزیر اعلیٰ ہوتا تو یہ ایم پی ایز ایم این ایز کہیں نہ جاتے، کیونکہ یہ بات خان صاحب کو بتا دی گئی ہے کہ جہانگیر ترین کے ساتھ آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں ان کو بچانے کے لیے کوئی ادارہ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب اپوزیشن کی صفوں میں بھی بدستور معاملات گڑبڑ ہیں۔ آج کل پاکستان پیپلز پارٹی کا اجلاس ہوتا ہے، سی سی کا اجلاس جو کافی عرصے سے مؤخر چلا آ رہا تھا، 4 اپریل کو ہونا تھا، وہ منسوخ کر دیا گیا، اور بالآخر کل یہ اجلاس ہوا پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا۔ اس میں 2 چیزیں تھیں۔ نمبر 1 پی ڈی ایم کا شو کاز نوٹس، جو کہ ارشاد خاقان عباسی صاحب نے پیپلز پارٹی کو بھیجا، ایک اے این پی کو بھیجا اور ایک پیپلز پارٹی کو بھیجا، اور دوسرا تھا قومی اور صوبائی اسمبلیوں سے استعفوں کا معاملہ۔ تو سخت ترین رد عمل دیا بلاول بھٹو نے اجلاس میں۔ نمبر 1 تو انہوں نے یہ کیا، شو کاز نوٹس پڑھ کے سنایا، اور اس کے بعد انہوں نے پھاڑ کے انہوں نے پھینک دیا کہ اس سے زیادہ ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ردی کا ٹکڑا تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نواز شاہد خاقان عباسی ہوتے کون ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کو شو کاز نوٹس دینے والے، یہ چیز۔ اور دوسرا نون لیگ سے انہوں نے فارغ کر دیا۔ دوسری بات جو اجلاس میں ملی وہ یہ کہ استعفے بالکل نہیں دیے جائیں گے، 100% انکاری، کوئی استعفیٰ نہیں آئے گا۔ لہذا ہم پیپلز پارٹی جو ہے وہ پارلیمان کے اندر رہ کے اپنی جدوجہد کرے گی، نہ سندھ اسمبلی توڑے گی، نہ استعفے دے گی، نہ قومی اسمبلی سے استعفے دے گی، اور اس پارلیمانی نظام کو مضبوط کیا جائے گا۔ کیونکہ اب سی سی کے اجلاس میں کہا گیا کہ نواز شریف یا مسلم لیگ نواز کا ایجنڈا جمہوریت کو مضبوط کرنا نہیں ہے، بلکہ جمہوریت کو کمزور کرنا ہے اور اس جمہوری نظام کو لپیٹنا ہے۔ وہ حالات اس طرف لے جانا چاہتے ہیں، لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی نہ اس کھیل کا حصہ بنے گی اور نہ ہی ایسا ہونے دے گی، بلکہ اس پہ رزسٹ کرے گی۔ یہی نوٹس اے این پی کو بھیجا گیا تھا، اور اے این پی نے پی ڈی ایم سے علیحدگی کا اعلان کر کے پی ڈی ایم کو خدا حافظ کہہ دیا تھا کہ اب پی ڈی ایم کا کوئی وجود نہیں، اور اب پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی باقاعدہ طور پہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور آگے کا لائحہ عمل طے کریں گے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سی سی نے یہ بھی بتایا کہ ہم پارلیمانی نظام کو
جمہوریت کو مضبوط کریں گے اور آئین اور جمہوریت کے اندر رہتے ہوئے اپوزیشن کریں گے۔ لہٰذا مریم صفدر صاحبہ کا، مسلم لیگ نواز کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ایجنڈا بالکل مختلف، راستے جدا، لیکن ایک اور بات انہوں نے کہی کہ ہم پی ڈی ایم کو بالکل نہیں چھوڑیں گے، پی ڈی ایم تو بنانے والے ہی ہم ہیں اور پی ڈی ایم سے نکلیں گے بھی نہیں، پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، پی ڈی ایم ہم ہیں، اگر کسی نے نکلنا ہے تو نکل جائے، بلکہ کسی اور کو نکالیں گے۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی کی اگلی جو اسٹریٹجی یہ ہے کہ پی ڈی ایم میں شامل دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کے مسلم لیگ نواز کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے، آئسولیٹ کیا جائے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب چونکہ علیل ہیں، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو کووڈ ہے، کیونکہ جب تک ہمارے پاس رزلٹ نہ آ جائے ہم کہہ نہیں سکتے، لیکن وہ ملاقاتیں نہیں کر رہے پچھلے 10-15 دنوں سے، 15 دن سے انہوں نے کسی سے کوئی ملاقات نہیں کی۔ 2-3 رہنما جو تھے انہوں نے رابطہ کیا، ملاقات کے لیے وقت مانگا، لیکن انہوں نے کہا کہ انہیں بتایا گیا رابطہ کار کو کہ آپ مولانا سے فون پہ بات کر لیں۔ پھر کچھ اور پارٹی کے لوگ ملنا چاہ رہے تھے، ان کو بھی کہا گیا کہ آپ مولانا سے فون پہ بات کر لیں۔ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بھی رابطہ ملاقات کے لیے فیصل کریم کنڈی صاحب گئے ملاقات کے لیے، پہلے فون کیا پھر گئے، تو انہوں نے کہا مولانا کہہ رہے ہیں آپ فون پہ مجھ سے بات کر لیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا کوارنٹین ہیں، اتنا تو معلوم ہے، وہ ملاقات نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، صحت دے، تندرستی دے، اور وہ واپس آئیں اور سیاست میں حصہ لیں اور فعال کردار ادا کریں۔ تو یہ جیسے ہی یہ ختم ہوگی یہ کوارنٹین، تو اس کے بعد ذرا معاملہ کھلے گا، لیکن آگے رمضان بھی آ گیا ہے، رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے، 2 دن رہ گئے ہیں، آج کا اور کل کا، تو بدھ کو ہوپ فلی روزہ ہے، تو اس لیے تو سیاست ذرا تھوڑی سی اب ٹھہراؤ آئے گا اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ یہ تھی اپوزیشن کے بینچوں کی صورتحال اور حکومتی صورتحال۔ اجازت دیجیے۔